नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से अमतुर रहमान। आज मैं आपको जिस टॉपिक पे समझाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, आपकी इस्लाह करने जा रही हूँ, वो है एहराम। उसको क्या कहते हैं? एहराम। हरमा यहरिमु का मतलब होता है हराम होना, हुर्मत, तहजीब और ताज़ीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये मेरी महरम है। महरम किससे निकला है? असल में महरम भी एहराम और हराम से निकला है। ठीक है। एहराम का मतलब होता है, क्या मायने हैं इसके, क्या मतलब है, किस तरह बांधना है, कब बांधना है, इसके क्या डिफरेंस होता है औरत के एहराम में, मर्द के एहराम में, और इसके अलावा इसके बाद के एहराम की हुदूद और क़ुयूद क्या हैं, और इसके अलावा एहराम की नमाज, एहराम बांध के कौन से नफिल अदा किए जाते हैं, और किस वक्त आप एहराम में दाखिल हो जाते हैं। उस वक्त तक अब आप एहराम के पाबंद हैं जब तक कि आप उम्रा या हज की अदायगी ना कर लें। आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में ये तमाम बातें आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक को शेयर कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक्स होते हैं, हमारे नंबर्स होते हैं। आप हमसे जाने से पहले या वैसे ही कोई आपके जहन में कोई क्यूरी है तो आप उसको पूछ सकते हैं, कोई मसला है तो वो पूछ सकती हैं कि भाई हमें ये मसला है, इस तरीके से है तो हमने क्या करना है। अच्छा, तो शुरू करते हैं अपनी कि एहराम क्या है। एहराम बेसिकली वो लिबास है जिसको पहन करके आप हुदूद हरम में दाखिल होते हैं, और उसके बाद आप उम्रे और हज की अदायगी के वक्त ही ये लिबास पहना जाता है। इसके अलावा उम्रे और हज के अलावा अगर आप किसी और टाइम चाहे कि मैं एहराम बांध लूँ या बांध ले लूँ तो ऐसा नहीं होता। ये वो कपड़े हैं जो सिर्फ उम्रे और हज की अदायगी के लिए, स्पेशली उस वक्त उस काम के लिए पहने जाते हैं, और उसके बाद इनको उतार दिया जाता है। जब इंसान एहराम बांध लेता है तो वो तमाम उन जायज़ कामों से जो है रुक जाता है। जैसे आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़े में जब आप दाखिल हो जाते हैं तो आपके जो बशरी तकाज़े हैं, जो आपकी ज़रूरियात होती हैं, चाहे वो खाना हो, पीना हो, कोई बात हो, या आपकी जो वो होते हैं मतलब बशरी तकाज़े, वो सारे क्या हैं जो आप उसमें रोज़े के बगैर या एहराम के बगैर हलाल है। लेकिन जब आप रोज़े में दाखिल हो गए या एहराम में दाखिल हो गए तो वो आपकी तमाम जायज़ चीज़ें जो है उस टाइम तक के लिए, उसका एक टाइम होता है, उस टाइम तक के लिए आप उनको नहीं कर सकते, जबकि वो जायज़ हैं। आप उनको करते हैं और कर सकते हैं। लेकिन जब आप रोज़े में हो गए या आप एहराम में हो गए तो वो तमाम जायज़ चीज़ें आपके लिए, आपको उनसे रुक जाना है। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं कि भाई मर्द का एहराम क्या होता है और औरत का एहराम क्या होता है। तो देखें, इसके अंदर फ़र्क है। मर्द का एहराम ये होता है कि वो दो सफ़ेद चादरें लेते हैं और वो एक नीचे बांधते हैं और एक ऊपर ओढ़ते हैं, जैसे शॉल की तरह ओढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उनको जो वो ओढ़ना है, ये दो बगैर सिली हुई चादरें होती हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि ये हमेशा वाइट होंगी, सफ़ेद होंगी, कोई रंगीन या कलरफुल नहीं होंगी, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि उसको बांधने के लिए अब आजकल तो बेल्टें वगैरह आती हैं। पहले तो ये होता था, चूँकि मर्दों का लिबास ही यही होता था कि जिसे आम ज़बान में तहबंद कहते थे, ईज़ार कहते हैं अरबी में, या चादर होती थी जो मर्द जो है वो अपनी नाफ के ऊपर बांध लेते थे, और उससे वो अपने नीचे का जिस्म, अपना सतर पोशीदा करते थे, और ऊपर जो है वो क्या है, एक चादर को वो लपेट लेते थे जिससे उनके बाजू, उनका ऊपर का हिस्सा कवर हो जाता था। ये हो गया।
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مرد کو آل ٹائم جو ہے سر ڈھکنے کا حکم ہے، ٹوپی لگانے کا حکم ہے کہ وہ بال ڈھک کے رکھے. لیکن جب وہ حالت احرام میں آ جائے گا تو اس وقت وہ اپنے بال اور اپنا سر کھول دے گا. اپنے بال کھول دینے سے مراد نہیں ہے کہ بال کھول کے کھڑا ہے، بال کھولنے سے مراد ہے سر کھول دے گا. تب اس وقت سر کو کور نہیں کرنا، صرف 2 بغیر سلی ہوئی سفید رنگ کی اچھی بڑی موٹی جس کے اندر سے ان کا جسم نظر نہ آئے وہ چادریں، بالکل باریک جھلڑ یا لون کی یا بالکل تھکے ہوئے کپڑے کی نہیں یوز کرنی ہے آپ نے. اچھا موٹا جو ٹاول والا احرام ہوتا ہے یا چادریں ہوتی ہیں وہ یوز کریں، یا اچھا موٹا کاٹن کا جس کے اندر سے آپ کا جسم نہیں جھلکے اور آپ کا جسم کا کوئی حصہ نمایاں نہ ہو، وہ آپ نے یوز کرنا ہے. پلس یہ کہ آپ نے اس کو اتنی مضبوطی سے باندھنا ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی جو چادر ہے وہ کھل نہ سکے. یہ تو ہو گیا مردوں کا احرام. اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے نہا لینا ہے، دھو لینا ہے، بالکل اچھے سے نہا دھو کے اپنی تمام وہ چیزیں صاف کر کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ بغیر خوشبو والے صابن کے، بغیر خوشبو کے جو وہ ہوتے ہیں شیمپو، ان کو آپ نے یوز کرنا ہے. جب آپ احرام کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور عمرے یا حج کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے کسی قسم کی خوشبودار چیزیں استعمال نہیں کرنی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے آپ نے یہ 2 چادریں پہن لی. 2 چادریں پہن کر کے اب آپ نے سر کھول لیا اور اب آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جو ہے 2 رکعت نماز ادا کریں گے کہ نیت میں کرتا ہوں، نیت میں کرتی ہوں. یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، دونوں کا حکم بتا رہی ہوں کہ نیت میں کرتی ہوں کہ میں 2 رکعت نماز احرام کے نفل. اس کے بعد اس میں آپ نے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کے جا نماز پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے کیا دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما لے. نیت کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کیا کرنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھنا ہے. اچھا، ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو ہو گیا مردوں کا احرام. اس کے علاوہ خواتین کیا کیا احرام ہوگا؟ خواتین کو مردوں کی طرح جو ہے 2 بغیر سلی ہوئی ان سلی چادریں نہیں پہننی ہے اور سر نہیں کھولنا ہے. خواتین کے احرام میں مرد کے احرام میں فرق ہے. مرد کیا کریں گے؟ 2 ان اسٹچ چادریں جو ہوتی ہیں وہ لیں گے اور وہ پہن کر کے اور اپنا سر کھول دیں گے، یعنی ٹوپی وغیرہ یوز نہیں کریں گے. لیکن عورتیں اس کے اپوزٹ کریں گی. عورتیں کیا کریں گی؟ اپنے گھر کا جو لباس ہے، مطلب جو وہ عام قمیص شلوار وغیرہ جو بھی پہنتی ہیں وہ پہنیں گی، اور اس کے بعد وہ کیا کریں گی؟ اوپر جو ہے ایک اسکارف جو ہے جس سے اس کے تمام بال جو ہے وہ کور ہو جائیں، وہ اسکارف پہنیں گی، یا ایک چھوٹا سا کوئی رومال یا ٹوپی وغیرہ ہو وہ لے لیں آپ اور وہ باندھ کے اس سے اپنے بالوں کو اچھے سے پیک کر لیں. اچھا، عورتیں بھی کیا کریں گی کہ عورتوں کو یہ نہیں کرنا کہ بہت خوشبوؤں والے شیمپو سے بال دھونے ہیں یا خوشبو والے صابن سے جو ہے وہ آپ نے اپنی باڈی کو صاف کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا. آپ نے وداؤٹ، آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ وداؤٹ فریگننس کے شیمپو بھی آتے ہیں جو میڈیکیٹڈ شیمپو ہوتے ہیں یا میڈیکیٹڈ سوپ ہوتے ہیں، یا پھر وہ عام وداؤٹ اس کے ٹرانسپیرنٹ ٹائپ کے جو ہے وہ سوپ ہوتے ہیں جو اب آج کل بہت ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں، اور آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں عمرے میں جو یوز ہوتے ہیں یا حج میں جو وداؤٹ فریگننس کے سوپ ہیں وہ چاہیے، تو وہ آپ کو احرام وغیرہ جہاں پرچیز کرنے جائیں گی وہاں کی شاپ پہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو جائیں گے. آپ نے انہی سوپ کو اور انہی شیمپوز کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے
بہت اچھے سے صاف ستھرا ہو کر کے بال وغیرہ بنا لے، چونکہ عورتوں کے بال ذرا بڑے ہوتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں، بالوں وغیرہ کو بنا کے اب آپ نے کیا کرنا ہے، بالوں کی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، بالوں کو ٹوٹنے نہیں دینا، اگر ایک بال بھی ٹوٹ گیا تو آپ پر دم واجب آ جائے گا۔ اس بات کو غور سے سن لے میری بہنیں، اس بات پہ آپ دیکھیے گا کہ آپ نے اپنے بالوں کو بہت کیئرفلی جو ہے رکھنا ہے، وہ کس طریقے سے کہ آپ نے ان کو بہت اچھے سے نہایا دھویا، شیمپو کیا، بالوں کو اچھے سے برش کیا، برش کر کے اب آپ نے کوئی اس میں کلپ یا کوئی کیچر یا کوئی اس طرح کی چیز یوز نہیں کرنی ہے۔ آپ نے وہ جو سمپل ایک جو پونی والے بینڈ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، بہت سافٹ سافٹ سے، وہ لے کے آپ نے اس طریقے سے بالوں کو ان میں لپیٹ دینا ہے کہ آپ کے اس تمام سفر کے دوران، اس جرنی میں، اس ٹریولنگ میں آپ کے کوئی بال نہ ٹوٹے جب تک کہ آپ اس کو کھولے نہیں، جب تک کہ آپ کا عمرہ یا حج ادا نہ ہو وہ بال نہیں ٹوٹے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، بالوں کو اچھے سے باندھ لینا ہے، جو چھوٹی سی پونیاں آتی ہیں نا اس سے، تاکہ وہ سافٹ بھی ہوتی ہیں اور بہت ایزیلی ہوتی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سوئیں گی نا، مطلب احرام کی حالت میں، جیسے آپ کو سونا پڑ گیا، لیٹنا پڑ گیا، تو وہ آپ کے سر میں، آپ کی نیک میں چبھے گی نہیں۔ آپ نے کوئی پن، کوئی کیچر، کوئی اس طرح کی چیزیں یوز نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ چبھیں گی اور اس سے بال ٹوٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، وہ جو چھوٹی والی پونیاں ہیں وہ لے کر کے، ایک اگر کسی کے ہیوی بال ہے، ایک سے کور نہیں ہوتے تو وہ اس کو دو لے کر کے ایک ساتھ ہلکے سے، مطلب گیٹھا لگا کے بینڈ کو ہلکے سے بل ڈال کے چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو کنوینئنٹ ہو آپ نے یہ کر لینا۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا اسکارف لے کے اچھے سے بالوں کو چاروں طرف سے پیک کر کے، یعنی یہ جو کانوں کے سائڈز ہوتے ہیں ان کو کور کر کے اچھے سے آپ نے کیا کرنا ہے، کور کر لینا ہے، اور اس کو باندھ کر کے، اور جو گول اسکارف ملتے ہیں نماز کے، یا آپ کا کوئی ایسا دوپٹہ ہو جو آپ بہت اچھے سے ایزیلی آپ کو باندھنا آتا ہو، آپ ایسے باندھے کہ آپ کا کوئی بال بھی نظر نہ آئے اور آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہ ہو، اور آپ کے سر میں بھی درد نہ ہو، اور آپ کے بال ایسے کھچے کھچے سے، یا سر ایسے نہیں لگے کہ کھچ رہا ہے، اس طریقے سے نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ اچھا، اس میں اب آپ احرام میں آپ ریڈی ہو گئی، آپ نے گھر کے اچھے صاف ستھرے نئے کپڑے یا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں آپ نے وہ پہن لیے، یہ بالوں میں برش وغیرہ کر کے، کنگھا کر کے آپ بالکل اچھے سے تیار ہو کے، بال لپیٹ کے، باندھ کے، اب آپ نے کرا کے نیت میں کرتی ہوں 2 رکعت نماز طواف کے نفل۔ اب آپ کیا دعا مانگ رہی ہیں، اللہم انی ارید العمرتی، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتی ہوں، فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اے اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور میری اس کوشش کو قبول فرما لیجئے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کہا، قبول فرما لیجئے۔ اب آپ کیا نے یہ نیت کر لی، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل احرام کے باندھ لیے، پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نے سلام پھیر کے جا نماز پہ بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ اتنی آواز میں کہ آپ کو اپنی کانوں میں اپنی آواز سنائی دی جائے، تو آپ نے پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو میں انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے لیکچر میں آپ کو یہ ساری دعائیں جو ہے آپ کو بورڈ پہ لکھ دوں گی اور آپ کو پڑھوا دوں گی، تاکہ آپ کو اس کی پروننسیشن آ جائے، اس کی لرننگ ہو جائے اور آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں۔ اب آپ نے 3 مرتبہ اس کو کہتے ہیں تلبیہ، آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا تو اب آپ احرام کی حدود میں داخل ہو گئی۔ اب آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جو احرام کی حالت میں آپ کے لیے، احرام سے پہلے جو سارے کام آپ کے لیے جائز تھے، آپ کے تمام تقاضے تھے، اب آپ جب تک احرام سے باہر نہیں ہو جائیں گی، احرام کھل نہیں جائے گا، عمرہ یا حج ادا نہیں کر لیں گی، اب جب تک آپ احرام میں داخل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتائیں گے کہ احرام جو آپ نے باندھ لیا، یہاں تک آپ احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر لاگو ہو گئیں، تو اب آپ نے احرام کی جو نیت ہے اور احرام کو کب باندھنا ہے اور اس سے
مطلب کیسے آپ نے سعودی عرب جدہ پہنچنے سے پہلے، یلملم سے گزرنے سے پہلے، میقات کے گزرنے سے پہلے آپ نے احرام کو باندھ لینا ہے اپنے گھر سے، اپنے مقام سے، اپنے کنٹری سے، کیونکہ آپ صرف اور صرف عمرہ کے لیے جا رہی ہیں یا حج کے لیے جا رہی ہیں۔ ہاں اگر آپ کا یہ ہے کہ آپ کسی اور مطلب اس کے لیے جا رہی ہیں، یعنی وزٹ ویزے پہ جا رہی ہیں یا کسی اور جو ہے وہ سٹیز سے ہوتی ہوئی جائیں گی، تو پھر آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک سے، اپنے شہر سے احرام باندھ کے جائیں گی، بلکہ آپ پھر جدہ ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے اور یلملم سے اور میقات سے گزرنے سے پہلے آپ کو احرام باندھ لینا ہے، اور آپ کو احرام جو ہے باندھے بغیر ہلے جو حرم ہے اس کے اندر داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ میقات کے اندر داخل پہ بغیر احرام کے گزر گئی اور آپ نے چاہا کہ میرا عمرہ ہو جائے، تو آپ کا عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ عمرے یا حج کی ادائیگی کے لیے آپ کو میقات سے پہلے حرم احرام کی حالت میں ہونا ضروری ہے، یہ واجب ہے، اور ہر شخص کے لیے جو عمرے یا حج کی نیت رکھتا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ حج کرے، بیت اللہ کا طواف کرے، عمرہ کرے، تو اللہ نے ایک لمٹ، ایک باؤنڈری دے دی ہے کہ اس جگہ پہ آنے سے پہلے تم نے حالت احرام میں داخل ہونا ہے۔ اگر تم اس حدود میں داخل ہو گئے اور احرام کی حالت میں نہیں، تو اس وقت ان کا عمرہ یا حج نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ باقی کی ڈیٹیل ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔